ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है रोज़ा और सेहत। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवान साकिब साहब ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। डॉक्टर रिजवान साकिब साहब बच्चों के अदीब भी हैं और काफ़ी अरसे से होम्योपैथिक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मरीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पर और आवाम के हवाले से बहुत ज़्यादा तजर्बात शेयर भी करते रहते हैं और आगाही भी देते रहते हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि हमें ये बताइए कि सहरी के वक्त सेहत के हवाले से क्या चीज़ खाना सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम जब ज़हन में ये सोच लेते हैं कि हमारा 12 घंटे या 14 घंटे या 15 घंटे का रोज़ा है, तो उस वक़्त हमने अपना माइंड सेट किया होता है कि हमने अब इतनी देर तक भूखे रहना है, तो इसके लिए अब जो चीज़ अंदर हम डाल सकते हैं वो डाल लें। और जब अजान होने वाली होती है तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम कूलर के पास बैठ जाएं और पानी पीते चले जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हैं, कितने हमें फैट्स चाहिए है और कितना हमें पानी चाहिए है, ड्रिंक जो है ना हमने करना है, वो एक मखसूस मिकदार है। फ़र्ज़ किया अगर हम 3 गिलास से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, 4 या 5 गिलास पानी पी लेते हैं, तो वो तो बहुत जल्दी खारिज होकर सारे का सारा, तो आप 2-3 घंटे के बाद वो पानी जो आपके जहन में है कि मैं इसको 15 घंटे तक के लिए ले जाऊंगा, तो वो मुमकिन नहीं है। वो तो उसी वक्त आप उसमें से फारिग हो जाएगा वो पानी, और उसके बाद यह है कि फिर उसी तरह से बल्कि ज़्यादा प्यास लगेगी। तो इसलिए यह है कि हमें नॉर्मली दही लेना चाहिए, और दही के अलावा खजूर है हमारे पास, बेहतरीन ज़रिया है जो सुन्नत भी है, और इसके अलावा यह है कि हर किस्म की एनर्जी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, उसको ले लेना चाहिए खजूर को। इसके अलावा हम जो रोटी है गंदम की उसको यूज़ करें, और उसके साथ कोई भी सब्ज़ी है और उसके अंदर अगर मुमकिन हो तो कोई गोश्त जो है वो डाला जा सकता है। तो ये हमारी फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं, और हमें जो जितना ग्लूकोज चाहिए होता है वो भी होता है इसके अंदर। और इसके अलावा 2 से 3 गिलास पानी काफ़ी होता है। ठीक हो गया। तो बाज़ लोग तो इस उसमें होते हैं कि अच्छी तरह जो है ना वो दबा के जो है ना वो खाया जाए, पानी भी चढ़ा लिया जाए, और जो है वो साथ में पराठा भी 2, 3, 4 जो है ना, ताकि सारा दिन जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो क्या ये मुनासिब है? क्या सुन्नत के मुताबिक भी हमें जवाब दीजिएगा और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, जब आप मेडिकल की बात करते हैं ना, तो मुझे ये बड़ी ही सतही सी बात लगती है, वो कि मैं मेडिकल से हूँ। मैं इसकी इस तरह से एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि ये जो चिकन फरोश कर रहे होते हैं, तो इनके पास वो मुर्गियाँ ज़िबा करके तो वो एक मखसूस किस्म के कंटेनर में डाल रहे होते हैं। सही। तो वो जो कंटेनर है वो हकीकतन तो एक केमिकल लाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो उसके बाद उस कंटेनर के अंदर जो है वो अब हमने उसका एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर एक अजाफी इस्तेमाल कर लिया। तो बिल्कुल जो मेडिकल के हवाले से आप बात करते हैं कि फास्टिंग के हवाले से, रोज़े के हवाले से, कि भी ये इसके आप मुझे कोई फ़वाइद बताएं, तो ऐसा ही है कि जैसे वो जो केमिकल है उसको हम भूल जाएं। सही है। और हम वो जो कंटेनर है उसके फ़वाइद आप मुझसे पूछना शुरू कर दें कि इस कंटेनर के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो हकीकतन यह है कि रोज़ा तो हम रखते हैं कि तकवे के लिए, और रोज़ा जो फ़र्ज हुआ है हमारे ऊपर वो इसलिए कि हम मुत्तकी बन जाएं। तो वो असल केमिकल है। सही। जब उस केमिकल को हम भूलकर इस कंटेनर की गुफ्तगू करेंगे, इस कंटेनर के जितने फ़वाइद कहें वो आपको बता देता हूँ, और बहुत सारे फ़वाइद हैं इस कंटेनर के भी कि वो हमें इससे हासिल हो सकते हैं। तो मैं बात तो वैसे आपका वो क्वेश्चन तो इसमें मैं वो हो गया कि असल चीज़ यह है कि असल रोज़े का असल मकसद जो इसके लिए ये फ़र्ज़ हुआ वो तो ये था कि इसके ज़रिए से हमें तकवा हासिल हो, हम अल्लाह से डरना शुरू कर दें, और उसके बाद हमने ये तलाश करना शुरू कर दिया कि इसके मेडिकल फ़वाइद क्या हैं, और ये बाकी चीज़ें इस तरह वाले से हम सोचना शुरू कर देते हैं, और वो वाक़ईतन हैं, वो तो इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं कि एक चीज़ हमें असल मिल गई है, तो बाकी चीज़ों का भी उसमें शक नहीं है कि मेडिकली अगर इसको प्रूव करना चाहें तो रोज़े के जितने फ़वाइद हैं वो तो इतनी मोहलक बीमारियों में और इतने बहुत सारे मसाइल में
وہ میڈیکلی روزہ جو ہے وہ بندے کو بہت صحت مند کر دیتا ہے، اور یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم کم از کم سال میں 1 مہینہ تو روزے لازمی رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ بات کی۔ بالعموم جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جو ہے نا وہ میڈیکل کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے دین اسلام اور ساتھ جو ہے نا وہ روزے کی اصل جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں آگاہی دی۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ افطار سارا دن انسان بھوکا رہتا ہے، تو افطار میں کون سی چیزیں جو ہے نا وہ مناسب ہیں جو اس کی سارے دن کی کمی کو بھی پورا کر دیں، اور افطاری کے بعد جو ایک انسان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے بہت زیادہ کھانے سے، اس کو جو ہے نا وہ کم کر سکیں اور انسان جو ہے نا وہ روٹین میں رہے تاکہ رات کی عبادات بھی کر سکے؟ عمران بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میں پہلی بات پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ جیسے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے تو اب سارا کچھ میں اپنے اندر ڈال لوں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جب افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی اس قدر بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ میں نے 15 گھنٹے جو ہے بھوکا رہا ہوں، اب ساری چیزیں اس کے اندر ڈال لوں پیٹ کے اندر، اور وہ جو ساری اس سے احساس ہمارے اندر پیدا ہونا تھا کہ ہم صبر کا تحمل کا مظاہرہ کریں، اور روزہ جو ہمیں اثار اور قربانی اور تقوی وہ سکھاتا ہے اس کو ہم دیکھیں۔ اور اگر ہم جب روزہ افطار کر رہے ہیں تو 3 کھجور سے روزہ افطار کر کے ایک سادہ پانی کا گلاس پی لیں، اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے چلے جائیں، واپسی پہ آ کر ہم جو روٹین میں کھانا کھاتے ہیں اسی طرح سے کھانا کھائیں، تو یہ بہت بیٹر ہے بجائے اس کے کہ ہم دودھ سوڈا بنا لیا اور اس کے علاوہ کوئی شیک بنا لیے ٹھنڈے، اور پھر پکوڑے سموسے اور وہ ساری کچوریاں، وہ پتہ نہیں کتنے نام ہیں جو اب یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے گنائے جائیں، تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کھانے کے بعد تو پھر ویسے ہی ہوا نا کہ اب سحری تک تو ہم ڈکارتے رہیں گے، تو فائدہ کیا ملا؟ وہ ساری جو ایک مشقت پورے دن کی تھی جس سے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بھوکے پیٹ رہنے سے ہم بھوکوں کو کس طریقے سے کھلانے کی ترغیب مل سکتی ہے کہ جن کو یہ کھانا نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کا ہمارے دل میں احساس پیدا ہو، پھر وہ تقویٰ پیدا ہو جو بھوک کاٹنے سے انسان کو ملتا ہے، تو وہ چیزیں تو نہیں ملتی پھر۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں افطاری میں بھی اپنا ہاتھ کھینچ کر کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ جو پورا 15 گھنٹے کی جو ہم نے بھوک کاٹی ہے اس کو ہم 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ پورا کر دیں تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اضافی چیزیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں لائک سموسا، پکوڑا، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ کھجور اور پانی جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ جی بالکل۔ تو کیا ایسی چیزیں بھی ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہوں، یا کچھ بریک دے کے نماز کے بعد ایسی چیزیں انسان کھا لے، یا صرف سادہ کھانا جو ہے نا وہ کافی ہے؟ ظاہر ہے ایک سارا دن کی بھوک کے بعد تھوڑا سا ہرس بھی کہہ لیں موجود ہوتی ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے سٹمک کے انزائم ہیں وہ ہم جب 12، 14، 15 گھنٹے کی بھوک کاٹتے ہیں تو اس وقت وہ جتنے افراز ہو رہے ہوتے ہیں سٹمک کے اندر، اور جتنے وہ تیزاب اور وہ ساری چیزیں معدے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر عصر کی نماز سے لے کر بعد تک پیدا ہوتے ہیں، اس وقت تو جب پانی کو ہاتھ بھی لگائیں تو دل چاہتا ہے کہ جس طرح کا بھی پانی ہے سارا جگ پی جائیں، سارا جگ پی جائیں۔ اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو رک جائیں اور یہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا بریک دے کر بعد میں کھائیں، تھوڑا بریک دے لیں گے، تو وہ جو معدے کے اندر ایک زبردست قسم کی اشتہا تھی، بھوک تھی، وہ جب ہم کم کر کے تو اس چیز کو لیں گے تو وہ ہمارے جو انزائمز ہیں وہ مزید طاقتور ہوں گے، ہمارا سٹمک کا نظام جو ہے اور بہتر ہو جائے گا، اور جو فاسد مادے ہیں جو ہمارے جسم میں پورے سال سے جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ صحیح ہو گیا۔ تو آج کل جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹرینڈ ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ ساری رات جاگتے ہیں، کوئی مووی دیکھتا ہے یا کچھ اور ایکٹیویٹی، یہ خیال ہوتا ہے کہ صبح جو ہے نا وہ سحری کے بعد سو جائیں گے اور سارا دن جو ہے نا وہ سوئے رہیں گے اور روزہ بڑا سکون سے گزر جائے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ رات کو جاگنا، اور اس میں کیا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ روزہ دار جس نے روزے کی نیت کی ہے وہ کچھ کھاتا رہے سارا رات کچھ تھوڑا بہت، یا پھر جو ہے نا اس کو رات کو آرام کرنا چاہیے اور دن کی جو فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، تو رات کی ریسٹ جو ہے وہ لازمی ہے، بے شک وہ 2 یا 3 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو. تو اس کو سونے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ لازمی سونا چاہیے. میں تو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ رات کی نیند تھوڑی ہو بے شک، لیکن پوری رات کے لیے جاگنا مناسب نہیں ہے صحت کے لیے کسی بھی حوالے سے. اگلی چیز جو ہے جو آپ نے کہی ہے کہ جی کیا کرنا چاہیے رات کو اگر کوئی جاگ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کھانا نہ کھائیں. صحیح. جس کو آپ رات افطاری کے وقت آپ نے جو کھا لیا یا جو کھانا ایک دفعہ کھا لیا ہے وہ کھا لیا. ہاں اس بعد میں آپ نٹس لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹ میں صورت میں کوئی بھی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ فروٹ کوئی بھی لے سکتے ہیں، فروٹ لیے جا سکتا ہے، اور کوئی سلاد کی طرح کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ رکھیں، وہ اس کو کھا سکتے ہیں آپ. یعنی لائٹ چیز آپ کھا سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ کھانے کی طرح دوبارہ کوئی چیز کھائیں گے تو پھر آپ سحری کے وقت باقاعدہ سحر ہو کر نہیں کھا سکیں گے. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ بھئی عمران بھائی کہ کیا دن کو وہ سارا دن سویا رہے. بھئی فاسٹنگ جو ہے، روزہ جو ہے، وہ کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے بیڈ ریسٹ نہیں کہتا کہ بھئی بس اب آپ 1 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ آپ کے لیے لکھ دی ہے تو آپ بیڈ ریسٹ کرو. وہ سارے معمول کے کام ہمیں روزے میں کرنے چاہیے جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، بلکہ ہماری عبادات میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. قرآن پاک کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ ہمارے دین کو سمجھنے میں جو چیزیں ہماری کوتاہی ہوتی رہی ہے باقی 11 ماہ میں، تو اس وقت موقع ملا ہوا ہے کہ اب ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، اور اگر کوئی گھر کے سربراہ ہیں تو بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا کھانے کا، یا باقی چیزیں جو ہے وہ آپ اب مینیج ہوئی ہیں، پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. تو اس کے تحت آپ اپنا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر اس کے مطابق پڑھنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ بیڈ ریسٹ کہ سارا دن صوفے پہ لیٹے رہیں یا سارا دن جو ہے نا وہ بیڈ پہ لیٹے رہیں. تو یا یہ موبائل فون جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہیں، یا موویز جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں. اچھا، ایک اس میں ضمنی سا سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ پیاز کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا سلاد کا کہ اس وقت سلاد کھایا جائے، تو شام کے وقت پیاز کا استعمال، کچے پیاز کا، لائک دہی بلے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، یا ویسے جو ہے نا وہ سلاد کا آپ نے تذکرہ کیا، تو اس کا استعمال کیسا ہوگا؟ کیونکہ مسجد میں تو پیاز کی حالت میں جانے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پیاز کی سمیل ہو تو وہ مناسب نہیں ہے. تو آپ میڈیکل کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ آپ نے میڈیکل کی بات کی، لیکن چونکہ یہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ پیاز کے حوالے سے اگر تو آپ کے منہ میں سے کوئی اسمیل آتی ہے صحیح ہو پیاز کھانے سے، تو آپ اس کو اوائڈ کریں. جب آپ مسجد میں جانا ہے یا کسی بڑے اجتماع میں جانا ہے تو اس وقت تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ دوسروں کو تکلیف ہو. لیکن پیاز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو عام طور پر حکمہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شام کے وقت میں پیاز کھانا جو ہے نا نہیں کھانا چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دہی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جی صبح کے وقت میں کھا لیں یا دوپہر میں کھا لیں، اور رات کو کھانا بیماری ہے. تو ایسی کوئی سائنس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پیاز شام کو کھانا مناسب نہیں ہے. حالانکہ پیاز جو ہے وہ بہت ساری آپ کی اندرونی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں کو، معدے کی بیماریوں کو، ناک کی بیماریوں کو، ٹانسلز کو، گلینڈز کو، اور باقی سائنس کے سارے پرابلم جو ہیں ان کو کور کرتا ہے، اور خاص طور پر امیونٹی کو بڑھاتا ہے. تو پیاز کسی وقت بھی کھا لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو واک کی عادت ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ واک کا ٹائم کون سا، کہ صبح مارننگ میں کی جائے یا شام کو کی جائے یا افطاری کے بعد کی جائے یا سحری سے پہلے کی جائے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، کہ واقعتاً عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ واک کو جو ہے نا وہ رمضان میں بالکل ہی شجر ممنوعہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن جن لوگوں کی روٹین ہوتی ہے وہ اگر یہ کام کریں گے وہ اور سست پڑ جائیں گے، اور ان کا ویٹ بھی وہ گین کرنا شروع کر دیں گے. جو پورے 11 ماہ میں انہوں نے اپنے واک کے ساتھ اپنے ویٹ کو بھی اور باقی ساری صحت کو مینٹین رکھا ہوا تھا، تو رمضان میں وہ واک چھوڑ دیں گے تو پرابلم ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ سحری سے پہلے کی جائے. صحیح. تھوڑا پیدل چل لیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو افطاری کے کوئی 2 گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا پیدل چلا جائے، تو یہ بہت اچھا مناسب وقت ہے. تو اس وقت میں سیر کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے کچھ امراض کا بھی لوگ شکار ہوتے ہیں اور اس خوف کا شکار ہو جاتے ہیں
کہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو شاید ہمارا جو شوگر لیول ہے وہ کم ہو جائے گا یا ہمارا بی پی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اور وہ ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی تعلق روزے کے ساتھ ہے کہ شوگر پہ فرق پڑتا ہے یا بلڈ پریشر پہ فرق پڑتا ہے؟ شوگر کے حوالے سے تو خیر بات جو کی جائے تو وہ مختلف ہے ذرا. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ شوگر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، صحیح. اور اگر تو وہ بائی برتھ ہے تو اس کو تو وہ ڈپینڈنٹ ہے جو ہماری انسولین پہ، ٹھیک ہے. اور اس کا لیول بھی اگر کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو بار بار جو ہے وہ دینی پڑتی ہے انسولین یا کوئی ٹیبلٹ جس سے وہ کنٹرول کرنی ہے، تو ایسے پیشنٹ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ روزہ رکھ سکے. لیکن 2 اور قسموں کی، ایک تو دوسری قسم کی شوگر ہے جو بعد میں ہو جاتی ہے، اس کے لیے جس کو ٹائپ 2 شوگر کہا جائے تو وہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا معالج یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے، اور آپ کو خود بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ صبح کو ڈوز لے لیتے ہیں اور ایک ہی ڈوز اگر آپ نے لینی ہے اور شام تک کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، تو آپ کو روزہ لازمی رکھنا چاہیے. اور روزے کی وجہ سے بعض دفعہ بہت حد تک یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہمارا پینکریاس دوبارہ فنکشننگ میں آ جائے، وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے اور وہ پراپر انسولین چھوڑنا شروع کر دے، اور میں بھی آپ کا شوگر ویسے ہی ختم ہو جائے، یا کم از کم آپ کو رمضان کے بعد امکان ہے. جی کیوں نہیں، یہ لازمی امکان ہے. صحیح. اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو یہ لازمی ہے کہ آپ رمضان کے بعد جو آپ پہلے سے شوگر کے لیے میڈیسن لے رہے تھے اس کو آپ ڈکریز کریں گے. اور اس کا سب سے بہترین معیار یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ شوگر لیول کو پہلے 5 دن چیک کریں رمضان سے پہلے. اگر 70 سے کم آتی ہے آپ کی، صحیح، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں. اور اگر 300 سے زیادہ آتی ہے، صحیح، اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو روزے کو نہ رکھیں اور اس کی قضا ہے یا اس کا کفارہ ہے وہ ادا کریں. لیکن اگر آپ کا یہ چیز جو ہے لیول اس سے کے درمیان میں ہے، صحیح، پھر آپ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو شوگر کے مریض کو احتیاط کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا عجیب سوال ہوتا ہے، اور اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے کہ بھئی شوگر کے جو مریض ہیں وہ رمضان المبارک میں روزے کے دوران کیا احتیاط کریں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو احتیاط والی ہے. جو وہ پہلے روٹین میں جیسے کھا پی رہے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہیں اسی طرح سے کھائیں. جو پہلے وہ احتیاط کر رہے ہیں وہی احتیاط کریں. میں مزید اضافہ یہ کر دیتا ہوں کہ دہی میں کوئی شوگر زیادہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. دودھ میں نہیں ہوتی ہے، اور پھر گوشت کوئی بھی لے لیا جائے، گھی کوئی بھی لے لیا جائے، نٹس جتنے بھی ہیں یہ خشک میوہ جات ہیں وہ لے لیے جائیں. تو یہ سارے انرجی کا منبع ہیں، ماخذ ہیں اس کا. تو ان چیزوں سے آپ جو ہے اپنے آپ کو سیر کریں اور روزہ رکھیں. صحیح ہو گیا. تو کھجور بھی کسی حد تک ہاں سحری میں یا افطاری میں لی جا سکتی ہے محدود پیمانے پہ. محدود پیمانے پہ. ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ جو ہے نا وہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، بہت ساری نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو کیا روزے کی پریکٹس سے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ول پاور کو بڑھاتا ہے. آپ جب کھانے پینے سے رک رہے ہیں تو سموکنگ سے بھی رک سکتے ہیں، اور ظاہر ہے رکے ہوئے ہیں. اور جب آپ ان چیزوں سے رکے ہوئے ہیں، جتنے بھی کوئی منشیات ہیں، جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں، اور اگر آپ اپنی اسی ول پاور کو آگے بھی کنٹینیو رکھیں جو آپ کو رمضان میں ملی ہے، تو یہ یقینی بات ہے کہ اس طرح کا جو ہمارا جو رویہ ہے تو اس میں جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. تو شکر اللہ کا کہ یہ ایک اچھا موقع مل جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنی اس روٹین کو بنا لیں کہ جو چیزیں بھی ایسی کوئی اخلاق کی حوالے سے کوئی بہتر نہیں ہے جسم کے لیے، تو وہ اور جسمانی صحت کے لیے بھی جو نہیں ہے تو ان کو روک لیا جائے اور اس کے طریقے سے جو ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ. یہ فرمائیے گا کہ روزہ جو ہے وہ دل کے امراض اور جگر کے امراض یا دیگر امراض کے کنٹرول میں بھی کوئی معاونت کر سکتا ہے؟
یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے. اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے جو ملک کے اندر یا پوری دنیا میں اموات واقع ہوتی ہیں کوئی بیماریوں سے, تو اس میں دل کی بیماریاں سب سے زیادہ ہیں. اور اگر مہینے میں 2 روزے رکھ لیے جائیں, ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیے جائیں پورے سال میں, تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہارٹ کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا, بے شک اس کو پہلے خاندانی بھی کیوں نہیں ہے. اور کم از کم سال میں یہ 29 دن یا 30 دن اگر روزے رکھ لیا جائے تو جتنی فیٹ ہے جو ہماری ویسلز کے اندر, نالیوں کے اندر جمع ہوئی ہے, وہ ساری کنزیوم ہو جاتی ہے, یوز ہو جاتی ہے. اور جو بلڈ پریشر ہائی ہو جانا, ہائپر ٹینشن کے جتنے پیشنٹ ہیں وہ خود بخود بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی لپڈز ہیں ہمارے اندر, جتنی وہ بیڈ کولیسٹرول ہے, وہ ساری کی ساری جب میلٹ ہو جانی ہے تو آپ کا جو لیور ہے وہ تو بالکل ہیلدی ہو جائے گا. اور جتنی یہ سویلنگ ہو جاتی ہے, گھٹنوں پہ سویلنگ ہوئی ہے اور اوڈیما ہو جاتا ہے, ذرا سا دبائیں تو وہ وہاں پہ گڑا پڑ جاتا ہے, یہ آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ آ جاتا ہے, کڈنی پہ لوڈ پڑتا ہے, اور یہ ساری جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر ہارٹ کے مسائل, لیور کے مسائل جتنے ہیں, اس کے اندر پیٹ کے اندر پانی کا پڑ جانا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسائڈس ہیں یا جو بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو وہ جو عام طور پر جب بھی کسی کو ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں, تو وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں فیٹی لیور. اب فیٹی لیور کو ہم سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے روزے رکھ کے اس بیماری کو تو آرام سے ختم کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اکثر جب ہم جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنے کولیسٹرول کے, تو اس کے اندر سب سے زیادہ LDL جو ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. تو اگر روزہ رکھے جائیں باقاعدگی سے مہینے کے, تو یہ خود بخود نارمل ہو جائے گا. ہم میڈیسن کی طرف پہلے بھاگ نکلتے ہیں, صحیح ہو گیا. جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم آرام سے اس چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں, اس چیز کو ہم بھولے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ان ساری بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو کنٹرول نہ ہونے کی وجہ جہاں تک میں سمجھاؤں کہ پھر ہماری روزے میں بھی وہ احتیاط جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کھانے پینے میں, شاید وہ وجہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اس دل کی اس کو یا جگر کی. عمران بھائی اصل میں نا روزہ پرہیزگاری سکھاتا ہے. پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا اور ان چیزوں سے بچ کر نکلنا کہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں. اصل میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ جب ایک جھاڑیوں کے اندر سے جو دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور اندر سے ایک پگڈنڈی ہے جو کہ بہت ہی جو ہے وہ نیرو ہے, اس کے اندر سے اپنے دامن کو بچا کر جب گزرتا ہے بندہ, تو یہ ہے تقوی. یہ تعریف کی جاتی ہے کہ یہ تقوی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں صرف آپ کے اندرونی تقوی کے لیے نہیں ہیں, بیرونی تقوی کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پر بھی اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے بچائیں جن کے ذریعے سے روزہ خراب ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان ساری برائیوں سے بھی بچیں اور ان ساری وہ علائشوں سے بچیں جو ہم 11 مہینوں میں کھاتے رہتے ہیں. جو علم گلم آیا وہ کھاتے چلے گئے, اور ہر غلط سلط چیز کو ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے حلال جائز قرار دے لیا اور وہ کھاتے چلے گئے. کم از کم روزے کے وقت تو ہم ان چیزوں کو بریک دیں. یہ نہ ہو کہ جو ہی اذان ہوئی تو ہم پھر اسی طرح سے چھوٹ پڑیں اور کوئی چیز بھی ہمارے آگے آ گئی ہے تو اس کو کھاتے چلے جائیں. یہ دیکھیں کہ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا. بہت شکریہ. آج کل خواتین کو خاص طور پہ اور مرد حضرات بھی وزن کی کمی کے حوالے سے بڑے سینٹی ہوتے ہیں, تو کیا روزہ رکھنے سے ان کو بھی کوئی مدد مل سکتی ہے؟ یہ بڑی اچھی جو ہے نا بات ہے اس حوالے سے کہ ہم جو وزن کی کمی کے لیے, اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے اتنے مہنگے مہنگے جو ہیں وہ علاج کرواتے ہیں. اور یہ علاج زبردست قسم کا ہے کہ اگر ہم سحری اور افطاری کو مینٹین کر لیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے, تو اور تھوڑی سی ریسیپی بھی چینج کر لیں اپنے پکوڑوں سموسوں کی, تو موٹاپے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
پکوڑوں سموسوں کی ریسیپی میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سموسے عام طور پر جو ہے وہ رمضان میں ہی اگتے ہیں. صحیح. باقی دنوں میں عام طور پر یہ جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کھمبیاں نہیں خاص موسم میں اگتی ہیں. اور اسی طرح سے یہ سموسوں کی ایسی بہار لگتی ہے کہ وہاں پہ باری نہیں آتی ہے کہ سموسے خریدنے والے جو ہیں لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو یہاں بانٹی جا رہی ہے. تو اگر سموسوں کو ہم خیر بات کہہ دیں کیونکہ اس کے اندر جو وہ مسالہ ڈالا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو جب تلا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ہر چیز کے اندر آئل جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. تو پکوڑے جو ہیں اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر کے گھر میں بنا لیں, احتیاط یہ ہے کہ آلو والے پکوڑے نہ لیے جائیں. صحیح ہو گیا. آلو کی جگہ پہ آپ اس کے اندر بینگن ڈال لیں, گوبھی ڈال لیں, کوئی بھی اور جو ویجیٹیبل میں سے کوئی بھی سبزی ڈالی جا سکتی ہے تو اس کو بنایا جا سکتا ہے.